अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सराब अज़ीज़, किस नंबर 9 रुखसार के कलम से लिखी गई। चारों यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया के बाहर बैठे थे। हर कोई सोचों में गुम था, जैसे मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे। आखिर किस चीज़ का लॉकर हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बानू ने बात का आगाज़ करते हुए कहा, अगर कोई लॉकर है भी तो कम से कम कोई हिंट तो होनी चाहिए जिससे पता चले कि कौन सा लॉकर है। सायरा ने इसकी बात के जवाब में कहा, मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही, ये कौन है जो महानूर को चिट्ठी भेज रहा है और ऐसा क्या राज है जो वो महानूर को बताना चाहता है। कौन हो सकता है वो? रिदा ने सोचते हुए कहा तो सबने सर हिलाया। पर इस बात का हमें अभी तक इल्म नहीं है कि जिस शख्स ने ये लिफाफा भेजा था राज बताने के लिए और फिर किताब से मिलने वाली चिट्ठी, दोनों में एक ही आदमी का हाथ है। सारा चिड़चिड़ी लेकर बोली। तो इसकी बात पर सायरा ने जवाबन कहा, यकीनन ये इस आदमी का प्लान है। पहले लिफाफा भेजा और फिर किताब से उसी राज के मुतालिक चिट्ठी मिलना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ सर के पास चलते, वो बताएंगे हमें। राज यकीनन इन्हें भी पता ही होगा। सारा की अहमकाना बात पर तीनों ने गहरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, फिर सर ने हमें जूते भी मारने हैं जासूसी करने पर, मानू ने लफ्ज़ों को चबा कर कहा। तो सारा ने मुंह बनाया। चंद पर सबके दरमियान खामोशी रही। हमें यूनिवर्सिटी के तमाम लॉकर एरियाज़ में जाकर ढूंढना चाहिए, मानू ने जैसा इरादा कर लिया। इट्स डिफ़िकल्ट यार, इतने लॉकर से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अनोखा लॉकर है जिसमें राज छुपा है। रिदा ने उसकी बात पर एतराज़ किया। हमारे पास अब यही रास्ता है राज ढूंढने के लिए, और यकीनन इस लॉकर पर दूसरे लॉकर से मुख्तलिफ कोई निशान या अजीब सी खराश हो, क्योंकि जिस शख्स ने लॉकर का हिंट दिया यकीनन इसने कोई निशानी छोड़ी होगी। मानूर ने कहा। अब चारों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए थे। उन्होंने हर लॉकर चेक किया, पर किसी पर कुछ ऐसा निशान या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे वाज़ेह हो कि ये वही लॉकर है। इतनी जद्दोजहद के बाद वो दोबारा थक हार कर कैंटीन आ गई थी, क्योंकि इतनी भागदौड़ के बाद इन्हें भूख लगनी ही थी। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, सारा ने रोने वाली शक्ल बनाई। असद जूस का ग्लास देकर इसके सामने खड़ा हुआ और सबको देखने लगा। ये तुम लोगों ने ऐसी शक्लें क्यों बनाई है? ऐसा लगता है किसी ने मार कर भेजा है। असद ने इन्हें देखकर कहका लगाया तो उन्होंने उसे देखा, फिर किसी ने कुछ ना कहा। लगता है आज माहौल ठीक नहीं है। असद ने अपनी हंसी रोकी और मानूर के बराबर में पड़ी चेयर पर आकर बैठ गया। ओह, मैं पूछना भूल गया, इस लॉकर का क्या हुआ? पता चला कौन सा है? वो मानूर से मुखातिब हुआ, जो हाथों से अपने चेहरे को छिपाई बैठी थी। उसकी बात पर नजरें उठाए उसे देखा। ये हालात हमारे लॉकर ढूंढने की वजह से ही हुई है, उसने कहकर सर झटका। वेरी फनी। असद ने उसकी बात को जैसे सीरियस ना लिया। भला लॉकर ढूंढने की वजह से किसी की ऐसी हालत हो सकती है कि वो मुंह बनाकर बैठ जाए? मानू ने भी इसकी बात पर ध्यान न दिया। अब वो पिज़्ज़ा खाने में मसरूफ़ थी। अच्छा, पता चला इस लड़की का मर्डर हो गया, अचानक बात याद आने पर असद ने कहा तो चारों ने सर उठाए उसे देखा। किसका मर्डर? मानू ने चौंक कर पूछा। जफ़र का, असद ने अफसरदगी से कहा। क्या? सारा की बेख्तियार चीख निकली। मर्डर? कैसे? मानूर अभी तक जैसे सदमे में थी, शदीद सदमे में थी। किसी का मर्डर को मजाक बात नहीं थी, और तो और जब वो किसी का स्टूडेंट हो। अभी कुछ नहीं पता यार कैसे हुआ। इसकी बॉडी जंगल में मिली थी और सुना बहुत बुरी तरह से मारा गया। उसने पूरी बात बताई। सब चुप हो गए थे, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कितना अच्छा था बेचारा। किसी का क्या बिगाड़ा जो मार दिया उसे? सारा ने गमगीन लहजे में इजहार किया। इस खबर ने माहौल को अफसरदा बना दिया था। हवा जैसे थम सी गई थी, चारों ओर खामोशी फैल गई। थोड़ी देर बाद वो हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। सभी का मूड ऑफ था। 2 दिन थे सिर्फ इनके पास। इसके बाद इन्होंने यहाँ से जाना था, इसलिए बगैर वक्त ज़ाया किए उन्होंने फैसला किया कि रात में दोबारा लॉकर्स चेक करेंगे। पुराने साइंस ब्लॉक की बेसमेंट में अब इनको लॉकर्स चेक करने थे। रात के 9 बज रहे थे। चारों यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ी गेट को देख रही थी। चारों को लंबे कोट पहने हुए थे, सर्दी ज़्यादा थी। कुछ ही देर में असद भी इनके बराबर में आ खड़ा हुआ। अब पांचों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर सामने गेट को, जिस पर ताला लगा हुआ था। असद ने आंखें बढ़कर ताला खोला और बगैर कोई आवाज़ के आहिस्ता कदम बढ़ाते वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। उन्होंने सब सिपाहियों की किसी खुशी में मिठाई खिलाई थी, जो कि मानूर ने बनाई थी, और इस मिठाई में उन्होंने नींद की दवा मिलाई थी, वो भी ज़्यादा डोज। और इनके बेहोश होते ही असद ने यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे सिपाही की जेब से चाबी निकाली और अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चूँकि मरी में ठंड ज़्यादा होती है तो वो दीवारों के साथ लगे साइंस ब्लॉक की तरफ बढ़ते गए। ये ब्लॉक दूसरी इमारतों से ज़रा हटकर और पुराना है। साइंस ब्लॉक के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेल कर वो अंदर दाखिल हुए। सामने एक वसीह हाल था, जिसकी छत बहुत ऊंची थी।
यहाँ से 2 रास्ते निकलते, एक ऊपर की मंजिल को जाता है और एक दाएं जानब बेसमेंट की तरफ। वो साइंस ब्लॉक के ठंडे हॉल से गुजरते हुए इन सीढ़ियों तक पहुँचे जो बेसमेंट के पाताल में उतरती हैं। वो पांचों एक दूसरे के करीब करीब चल रहे थे कि आपस में इनके कंधे टकरा रहे थे। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे तो हर कदम के साथ उठने वाली टप टप की आवाज़ बेसमेंट की खामोशी में बम की तरफ फटती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में उतरकर बेसमेंट के फर्श पर कदम रखते, उनके सामने एक लंबी, तंग और कम रोशनी वाली राहदारी आती है। इस राहदारी के दोनों दीवारों में लोहे के पुराने रंग-आलूद लॉकर्स की लंबी कतारें लगी हुई थी। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा, मैं जा रही हूँ, ज़ारा ने घबराते हुए कहा। उसकी सांसें फूल रही थीं। वो वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। पीछे से रिदा ने उसे खींचा। ज़ारा पागल हो गया, कोई मजाक है, हम इतनी मुश्किल से आए, रिदा ने सरगोशीनुमा आवाज़ में कहा। वहाँ आहिस्ता आवाज़ भी तेज़ी से गूंज रही थी। या डरना बाद में, पहले काम कर लो। असद ने उसे टोका और लॉकर्स का जायज़ा लेने लगा। मानूर के हाथ में टॉर्च थी और वो टॉर्च की रोशनी को कतार में बने लॉकर्स पर डाल रही थी ताकि सब आसानी से हर एक लॉकर का जायज़ा ले सकें। यार ये कुछ ज़्यादा अजीब लॉकर्स नहीं, और हर एक पर कोई ना कोई निशान है जैसे। मानूर ने एक लॉकर पर हाथ रखा और इस पर बने अजीब निशान देखकर वो चंद पल हैरान रह गई। जैसे सारा ने अपना रुख उसकी जानिब किया, जैसा जानना चाह रही हो वो क्या कहना चाहती है। जैसे किसी के खून आलूद हाथ इस पर लगे हों। अजीब सी कैफियत इस वक्त उसके अंदर चल रही थी, जैसे किसी ने लॉकर पर खून से रंग आलूद हाथ डाले हो। अचानक हवा का झोंका तेज़ी से चला तो खिड़की का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया, जैसे किसी ने खिड़की को धक्का दिया हो। इस अचानक होने वाले अमर पर सबने खौफ से एक दूसरे के हाथ जकड़ लिए। ये कैसी आवाज़ थी? मानूर ने खिड़की की जानिब देखा। कोई है यहाँ पर यार, चलो यहाँ से, सारा ने बिल्कुल रोने वाली आवाज़ में कहा। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बल्कि सभी अजीब कैफियत का शिकार हो गए थे। खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ गूंजी थी। डोंट वरी यार, कोई नहीं है, कितने डरपोक लोग हो तुम लोग। असद ने तंजिया कर दोबारा लॉकर्स देखने लगा। वो चारों खड़े एक दूसरे को देख रही थी। मानूर की नज़र खिड़की से बाहर के मंजर पर जमी हुई थी। खिड़की हवा के झोंके से तेज़ी से खुली। हल्की चांद की मध्यम रोशनी और बाहर बड़े घने दरख्त नज़र आ रहे थे। आई थिंक समवन इज़ हेयर विद अस। मानूर ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लीं। न जाने क्यों से ऐसा महसूस हुआ था। असद ने उसे चौंक कर देखा। मानूर तुम भी? मानूर डरती नहीं थी। हाँ, अगर डर जाए तो फिर पता नहीं चलता था, और इस वक्त उसका इसी तरह कहना असद को हैरान कर गया था। यार कोई देख रहा है खिड़की से, सायरा चीखने वाली थी कि असद ने फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रखा। सारा डर के बायस नीचे कानों पर हाथ रख के बैठ गई। क्या मेरे ला मैं क्यों इनके साथ आ गया? असद ने बेहद अफसुर्दगी से सर झटका और मानूर ने टॉर्च उसके चेहरे पर डालते उसे देखा। ये लाइट असद के चेहरे से टकराते एक लॉकर पर पड़ी और इस लॉकर पर एक ऐसी चीज़ वाज़ेह हुई कि मानूर आगे बढ़कर इसके सामने खड़ी हुई और गौर से उसे देखने लगी। असद, ये नंबर इस चिट्ठी पर था, शायद मुझे लग रहा है ये मैंने कहीं देखा है। उसने इस नंबर पर हाथ फेरा जो लॉकर पर लिखा था। असद के साथ ज़ारा, सायरा और रिदा भी उसके साथ खड़े। मेरा ख्याल है ये चिट्ठी पर लिखा था, असद ने फ़ौरन कहा। एक बार फिर अचानक एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी के कदमों की आहट हो, जैसे किसी ने जंप लगाया हो। एक बार फिर सबकी नज़र खिड़की की जानिब गई। वहाँ दरख्त हवा की वजह से झूम रहे थे। कोई यह है यहाँ? सारा ने कपकपाती आवाज़ में कहा। यार चलो यहाँ से, अब की बार रिदा भी डर गई थी। ओह माय गॉड, कुछ हो जाएगा, प्लीज़ चलो। सायरा ने एक बार फिर तेज़ आवाज़ में चिल्लाते कहा। असद, असद, लॉकर खोलो। मानू ने जल्दी से लॉकर पर ताला लगा देखा। असद ने इधर उधर देखा, कोई चीज़ ढूंढने के लिए जिससे वो ताला खोल सके। लॉकर्स के साथ एक छोटा सा दराज में इसमें पेचकस पड़ा था। उसने वो उठाया और तेज़ी से ताले के सुराख में फंसाकर ज़ोर से इसे खोलने लगा। एक बार फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वो फिर आहट बढ़ती गई। कोई है, कोई है, मैं जा रही हूँ। सारा एकदम भागी, उसके पीछे सायरा भी भागी। रिदा ने इन्हें आवाज़ लगाई। मानूर, असद, चलो, कोई आ रहा है। रिदा ने ज़ोर से चिल्ला कर कहा और भागती हुई सीढ़ियों की तरफ गई। असद ने ताला तोड़ दिया। मानूर ने लॉकर खोला। सामने एक बॉक्स नज़र आया। उसने जल्दी में वो उठाया। अब की बार कदमों की आवाज़ करीब से सुनाई दी, जैसे इनके पास कोई हो, बहुत पास। भागो, मानूर ने जल्दी से कहा। असद उससे आगे था और असद नीचे की तरफ बढ़ा। मानूर भी इसके पीछे भागी कि अचानक इसकी ज़ोरदार चीख निकली। असद ने मुड़कर पीछे देखा। बचाओ! जो पीछे से उसके गले में जैसे किसी ने फंदा डाला था। एक हाथ में उसने सख्ती से बॉक्स पकड़ा था और एक हाथ उस रस्सी में था जो उसके गले में थी। असद उल्टे पाँव उसकी जानिब बढ़ा। कोई था जिसने इसके गले में रस्सी डाली थी। कोई आदमी काले लिबास में मलबूस, चेहरा ढका हुआ था।
اسد نے آگے بڑھ کر سائڈ میں پڑا وہی پیچکس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس آدمی کے ہاتھ کھسک کر مانور کی گردن سے ہٹ گیا اور وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا۔ یقیناً اسے زور کا لگا تھا، پر وہ جلدی میں کھڑکی سے جمپ لگاتا اسپیڈ سے بھاگا، پکڑے جانے کے ڈر سے۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا جو بری طرح کھانس رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، مانور نے سر ہلایا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر نکال لایا۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ہاسٹل تک چھوڑا اور خود بھی اپنے ہاسٹل کی جانب بڑھ گیا۔ رات گزر گئی۔ صبح کے وقت وہ کلاس کے باہر کھڑے تھے۔ باکس مانور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ باکس کھولا اور اس میں ایک USB تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خاصا چونکے۔ یہ اس کے لیے ہم نے اتنا رسک اٹھایا تھا؟ سارا نے اسے دیکھتے ساتھ ہی منہ بنائے تبصرہ کیا۔ کوئی تو راز ہوگا اس میں، مانو نے دلچسپی سے کہا۔ اسد وہیں پاس بنے ایک دھڑے پر بیٹھا تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اسد آ جاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں، مانو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسد نے اسے حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کیسے نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، کسی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خیر، مانور نے اسے منع کیا تھا کہ اس بارے میں اس کے فرینڈس کو نہ بتائے، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ اس سے بغیر کچھ کہے وہ کلاس میں داخل ہوئے۔ اس کلاس میں بڑی سی LCD لگی تھی اور وہ کلاس بہت وسیع تھا۔ وہاں تقریباً اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے متعلق ویڈیوز دیکھتے تھے۔ وہ سب کلاس میں داخل ہوئے اور دروازہ لاک کر دیا۔ مانو نے USB LCD میں ڈالی اور اسے آن کیا۔ وہاں پر ایک ہی فائل تھی اور اس میں ایک ویڈیو تھی۔ سب کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے سوچ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا راز ہوگا۔ مانو نے ریموٹ کا بٹن دبایا، اگلے ہی پوری LCD پر ایک ویڈیو چلی جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے۔ ایک لڑکی کی آواز گونج رہی تھی اسکرین پر، اس کی پیٹھ واضح تھی، یعنی ویڈیوز ریکارڈنگ بیک سائڈ سے کی گئی تھی۔ اندھیرا تھا، کچھ صحیح سے واضح نہیں ہو رہا تھا، پر اس کی آواز جو کانوں کو پھاڑ رہی تھی، اس کی ہوتے ہوئے چیخ نکلتی، وہ سب ساکت رہ گئے تھے۔ پلیز چھوڑ دو، پلیز مت کرو ایسا، بچاؤ۔ وہ لڑکی تیز آواز میں چیخ رہی تھی اور دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ پوری کلاس میں بس اس LCD سے آتی اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ لڑکی چلاتی رہی۔ وہ لڑکا اس کے پاس ہے اور پھر آتا گیا۔ اس شخص کا بھی کندھا نظر آیا تھا۔ سب دیکھ رہے تھے، انہیں انتظار تھا، انہیں جانتا تھا، انہیں دیکھنا تھا اس شخص کو۔ اگلے ہی پل LCD کے آگے گلچ آ گیا اور وہ بند ہو گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ اسد نے سب کی طرف دیکھ کر کہا اور آگے بڑھ کر دوبارہ LCD آن کی، پر اس بار وہ ویڈیو نہیں چل رہی تھی۔ اتنی کوشش کے باوجود کچھ نہ ہوا۔ سب نے ایک دوسرے کو افسردگی سے دیکھا۔ اوہ، کاش وہ ویڈیو چل جاتی۔ مانو نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اب وہ سب کلاس سے باہر نکل آئے۔ آئی فیل سو سیڈ فار ہر۔ زارا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں، ریدا نے جیسے یاد دلایا۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ آئی ایم ویری اسکیئرڈ ہاؤ فریجائل اے وومن ڈگنیٹی از، سائرہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اسد نے گہرا سانس لیا۔ عورت کا ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ مانو نے افسوس سے سر جھٹکا۔ یہ بہت ایک کمزور موضوع تھا جس پر وہ زیادہ بحث نہیں کر پائے۔ کیا تم کلب چل رہے ہو؟ وہ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے سامنے لیٹے شخص سے مخاطب ہوا۔ سوچ رہا ہوں۔ وہ چابی کو ہاتھ میں گھماتا دیوار کو گھور رہا تھا۔ سوچ رہے ہو؟ لوگ بڑی بڑی چیزیں کرنے سے پہلے نہیں سوچتے، اور تم کلب جانے کے لیے سوچ رہے ہو؟ جب آپ بڑی بڑی چیزیں بغیر سوچے کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے بعد آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش آپ نے یہ کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا، اور پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے۔ وہ اپنا رخ عزیز کی طرف کیے بولا جب اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ تمہیں کس چیز کا ریگریٹ ہے؟ عزیز نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں، بھلا کبیر احمد کو بھی کسی چیز کا ریگریٹ ہو سکتا ہے؟ اس نے ہنس کر لاپرواہی سے سر جھٹکا اور عزیز اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی کبھی اقرار نہیں کرے گا کہ اسے کس چیز کا ریگریٹ ہے، پر عزیز کب تک کسی چیز سے ناواقف تھا۔ اچھا چلو، اب اگر چلنا ہے تو، ورنہ میں جا رہا ہوں، عزیز نے بے باکی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکون سے بیٹھو ادھر، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے جانے کے لیے؟ تمہاری وہ چڑیل بھاگ نہیں جائے گی۔ کبیر نے بیڈ سے اٹھ کر عزیز کو دوبارہ اسے کاؤچ پر بٹھایا اور اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اپنی کوہنیوں کو فولڈ کرنے لگا۔ کون چڑیل؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ چھپانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے سب کارناموں سے واقف ہوں، آخر تمہیں پالا ہے میں نے۔ کبیر نے اس کی گال کو ہلکا سا تھپکا اور ہنستے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا واقعی تم نے مجھے پالا ہے؟ اس نے خود کی طرف اشارہ کر کے بے یقینی سے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے ہی پالا ہے۔
وہ اپنا رخ عزیز کی طرف کیے بولا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ واہ، یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے، مجھے آج ہی پتہ چلی ہے۔ عزیز اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ کبیر سے بڑھ کر کوئی احمق انسان نہ تھا اور نہ اس کی ٹکر کا کوئی تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ باتھ روم سے باہر نکلا اور بال سیٹ کرنے کی غرض سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا عکس کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ اور بلیک جینس پہنی تھی۔ بالوں کو سائڈ پر کرتا ٹیبل سے اپنے گلاسز، رومال اور چابیاں اٹھاتا وہ عزیز کے ساتھ باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے سیاہ گلاسز لگائے تھے۔ بھلا رات کے وقت بھی کوئی سیاہ گلاسز پہنتا ہے؟ پر وہ تو کبیر احمد تھا نا، وہ وہی چیزیں کرتا تھا جو دوسرے نہیں کرتے تھے۔ کبیر، ہاں تم گھر نہیں جا رہے؟ نہیں، دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کیونکہ میں کلب اور گھر ایک ساتھ نہیں جا سکتا، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ابھی گھر جاؤ؟ تم نے کہا تم گھر نہیں جا رہے، تم نے یہ نہیں کہا کہ تم گھر کب جاؤ گے۔ اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، الفاظ پر زور دیکھ کر بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گھر کب جاؤ گے؟ کیوں، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے کیا؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ کیا یار ٹھیک سے جواب نہیں دے سکتے؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ تم اتنے فضول سوال کر رہے ہو، کیا جواب دوں؟ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اس پر عزیز کچھ نہ بولا اور نہ کبیر۔ گاڑی میں خاموشی برقرار رہی۔ پھر اس نے کلب کے سامنے گاڑی روکی اور دونوں گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پورا کلب لال گلابی بتیوں سے چمک رہا تھا۔ لوگوں کا پورا ہجوم ایک ساتھ کھڑا ڈانس کر رہا تھا اور کچھ لوگ سائڈ پر کھڑے ڈرنک کرتے تو کچھ پر چیئر پر بیٹھ کر سب کو دیکھتے۔ خوش آمدید سر۔ کبیر کو دیکھتے بار ٹینڈر چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کبیر نے تھینک یو والے انداز میں سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا اور جا کر ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے آنے کو کہا۔ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، اس نے کہا۔ وہ آدمی سر ہلا کر چلا گیا۔ یہ کولڈ ڈرنک تم باہر بھی پی سکتے ہو، اور کلب میں آ کے کون یہ کولڈ ڈرنک پیتا ہے؟ شراب کیوں نہیں پیتے تم؟ عزیز نے ٹوکنے والے انداز میں کہا تو کبیر نے آہستہ سے نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج پہلی بار کولڈ ڈرنک نہیں پی رہا عزیز، اور یہ اپنا روز ایک ہی سوال کرنا بند کرو۔ کبیر نے اسے سختی سے چھڑکا اور گلاس منہ سے نگایا۔ عزیز نے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اوہ کبیر، کیسے ہو؟ اس کے آگے سے گزرتا ہوا شخص اسے دیکھ کر رکا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملا۔ ٹھیک، اس نے سنجیدہ تاثرات سے کہا۔ میرے ساتھ ڈیل کرو گے؟ میں غریبوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا۔ کچھ پل کے لیے مقابل کچھ بول نہ سکا۔ بڑی آفر دے رہا ہوں، فائدہ ہو سکتا ہے تمہارا۔ ہاں پر میں فائدہ نہیں چاہتا، اس نے کہہ کر اپنا رخ دوسری جانب پھیرا، اور رخ پھیرنے کا مطلب تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو سامنے بیٹھا شخص سمجھ چکا تھا اس لیے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ آج کافی لیٹ آئے ہو، جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اپنا رخ اس کی جانب پھیرا۔ سامنے لڑکی کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ وہ لڑکی بلیک شرٹ اور ٹائٹ پجامے میں ملبوس تھی۔ بازو اس کے برہنہ تھے اور چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اچھے لگ رہے ہو آج کافی۔ اس لڑکے نے اس کی گال پر انگلی پھیری جو ایک جھٹکے میں کبیر نے پکڑ لی اور اس کا ہاتھ تیزی سے جھٹکا۔ اس کے اس رد عمل پر وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ تم بدل کیوں نہیں جاتے کبیر؟ ایسے سڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اپنا ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ توڑ دوں گا، کبیر نے سختی سے کہہ کر ایک بار پھر اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اسے اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے گریبان کا بٹن کھولا اور اس کی سانسیں تنگ ہو رہی تھیں۔ اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گی؟ اس نے اداسی سے کہا۔ کبیر نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ وہ بس کولڈ ڈرنک منگواتا پیتا جا رہا تھا۔ اس طرح مجھے نظر انداز مت کیا کرو کبیر، میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، تمہارا نظر انداز کرنا نہیں۔ اس نے جھک کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور یہی لمحہ تھا جب کبیر کا دماغ گھوما۔ اس نے زور سے دھکا دیا جس سے وہ لڑکی گرتے گرتے سمدھی۔ کبیر نے پوری قوت سے اپنے پاس پڑے گلاس جو اب تک اس نے خالی کیے تھے نیچے زمین پر دے مارے۔ سب لوگ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے منع کیا نا تمہیں میرے پاس مت آیا کرو، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ وہ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا تیز آواز میں چلایا۔ تھوڑی دیر پہلے والا شور ختم ہو گیا تھا، ساؤنڈز بند کر دیے گئے تھے۔ سب لوگ خاموشی سے کھڑے منظر دیکھ رہے تھے۔ عزیز اسے چلاتے دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ لڑکی اب بھی اسے گھور رہی تھی، اس کے جسم میں آ کے شعلے بھر رہے تھے، آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ دوبارہ اگر تم میرے آس پاس دکھائی دی تو تمہارا یہ وجود ختم کر دوں گا۔ کبیر نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا اور ترش نگاہیں اس پر چھوڑتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عزیز بھی اس کے پیچھے گیا۔ کبیر تیزی سے دروازہ کھولے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ عزیز بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور کبیر تیزی سے گاڑی اڑا لے گیا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟
عزیز نے پوچھا۔ کبیر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ زویا اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا تم اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، عزیز نے منہ بنایا۔ کبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اس بےہودہ لڑکی کا میرے سامنے ذکر مت کرنا، ورنہ اس کے ساتھ تم بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ کبیر نے غصے سے اسے وارن کیا۔ عزیز بھانپ گیا تھا اس وقت کچھ بولنا مطلب جان سے جانا، اس لیے وہ چپ ہو گیا تھا۔ آج ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ مری میں ہلکی سردی اور خون ہوائیں چل رہی تھیں جو دلوں کو اداس کر رہی تھی۔ سورج کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے کبھی جھانکتی اور کبھی چھپ جاتی، جیسے آنے والے مستقبل کے امکانات اور ان کے ساتھ جڑی غیر یقینی کی عکاسی کر رہی ہوں۔ ایک طرف میڈیکل کی ڈگری مکمل ہونے اور نئے سفر کے آغاز کی خوشی تھی، تو دوسری طرف دوستوں اور اساتذہ سے بچھڑنے کا غم تھا۔ یہ جذبات کا ملا جلا احساس ہر طالب علم کے دل میں تھا۔ وہ چاروں ایک ساتھ یونیورسٹی کے میدان میں کھڑی تھیں۔ ہر کوئی آتا ان سے مل کر چلا جاتا، پر وہ خاموشی سے بس کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی تو کبھی سر جھکا لیتی۔ 5 سال ایک ساتھ گزارنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہونے کا سفر بہت مشکل تھا۔ لڑکیوں، تم کیوں اس طرح کھڑی ہو؟ اسد فرقان کے ساتھ چلتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ چاروں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب اتنا بھی کوئی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج میرے پاس کیمرہ بھی نہیں ہے تو میں ریکارڈ نہیں کر سکوں گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تمہارے پاس ہے زارا؟ وہ زارا سے مخاطب ہوا۔ زارا نے غصے سے دانت بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیا مذاق چل رہا ہے؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے بالکل چھوٹی بات ہو۔ زیادہ بکواس نہ کرو، ہم پہلے ہی اپسیٹ ہیں، ریدا نے چڑھ کر کہا۔ اپسیٹ ہو؟ اسد نے اپنا ہاتھ سوچنے والے انداز میں اپنی ٹھوڑی پر رکھا۔ پھر چلو گول گپے کھانے چلتے ہیں، اس نے جیسے ان کی اداسی دور کرنے کا حل بتایا۔ ہاں بالکل، ویسے بھی آخری دن ہے مری میں، پھر یہاں کے مشہور گول گپے کہاں نصیب ہوں گے؟ سائرہ نے اداسی سے کہا۔ تم لوگوں کو کیا پتہ نصیب ہو بھی جائے، مجھے کبھی نہیں ہوں گے، میں تو امریکہ جا رہی ہوں نا، سارہ نے کہا، جس پر مانور نے نظریں اس کی جانب اٹھائیں۔ وہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ زارا نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے دیکھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مانو اگر وہ آنکھیں چپکاتی تو آنسو گالوں پر بہتے، پر اس نے سر جھکا لیا۔ اور پھر آسان نہیں ہوتا اس دوست کو الوداع کہنا جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہو۔ امریکہ کیوں؟ اسد نے پوچھا۔ فرقان چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ بہت کم کو تھا، بس کام سے ہی بات کرتا تھا۔ ڈیڈ کا بزنس وہاں ہے، ماما اور میں یہاں رہتے ہیں۔ ڈیڈ تو کافی وقت سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ آ جاؤ، ماما نے روکا ہوا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر آئیں گے۔ اوہ، میں بھی کہوں یہ مانور اتنا سر جھکا کر کیوں کھڑی ہے؟ اس کی بچپن کی دوست تو پھر دکھ تو بہت زیادہ ہوگا اسے، اسد نے اسے دیکھ کر کہا، جو سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسد چپ کرو، تو ان کے دکھ پر نمک چھڑک رہے ہو، فرقان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چلنے کا کہا۔ نہیں تو میں تو انہیں حوصلہ دے رہا ہوں کہ فکر نہ کریں، ہم دوبارہ ملیں گے، اور اگر نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں، دوریاں بھلے بڑھ جائیں، دوستیاں ہمیشہ دلوں میں قائم رہتی ہیں۔ اسد ہلکا مسکرایا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، پر دل میں درد تھا، عجیب سا درد، کسی اپنے کے بہت دور جانے کا درد۔ مانور نے سر اٹھایا اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا ایسے جیسے وہ دور جانے نہیں دے گا، ایسے جیسے وہ دور جانا نہیں چاہتا۔ آنکھیں اب بھر آئی تھیں، رکنا مشکل تھا۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ باہر کی اور بڑھ گیا۔ میں تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، زارا نے روتے ہوئے کہا۔ مانور نے آگے بڑھ کر اسے زور سے گلے لگایا۔ ایسے سب ایک دوسرے سے ملے۔ تھوڑی دیر بعد مانور نے گھر جانے کا کہا۔ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر رکو، کہیں کچھ کھا لیتے ہیں ایک ساتھ، سائرہ نے کہا۔ نہیں بس میں ابھی جانا چاہتی ہوں، کل سے گھر پر کسی سے بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں سب کے نمبرز بند ہیں۔ مانور کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ اس نے فون کر کے گاڑی منگوائی۔ اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان نہیں اور خیر سے جانا، سارہ نے تسلی دی اور اس سے ملی۔ ریدا بھی آگے بڑھ کر اس سے ملی اور وہ پھر 5 سال کی یادوں کو لے کر یونیورسٹی کا داخلی دروازہ پار کر چکی تھی۔ وہ گاڑی کی اور بڑھ رہی تھی کہ اچانک رک سی گئی۔ گاڑی سے ٹیک لگایا اسد کھڑا تھا۔ اسے دیکھے وہ سیدھا ہوا اور ایک نظر اسے دیکھا۔ مانو چلتی اس کے برابر آ کھڑی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا، بلکہ ابھی بھی گیلی تھی، رونے کی وجہ سے ناک سرخ ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ رو کر آئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کی بار آنکھیں اس کی لبریز ہو چکی تھی۔ مانور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسد تو نہیں تھا، وہ شرارتی اسد آج بالکل نہیں لگا تھا اسے۔ آج وہ کوئی بچہ لگ رہا تھا جو اب نظریں پھیرے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کہ اسے اس طرح دیکھ کر مانور کو دکھ ہوا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خاص نہ ہو کر بھی خاص بن جاتے، کچھ لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے دکھ گہرائی سے محسوس ہوتے ہیں۔ تم رو رہے ہو؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو تم کیا کرو گی؟ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔
میں تم سے پوچھوں گی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ مانور تھوڑا پیچھے اور اپنی نظریں دوسری جانب پھیر لیں۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے الگ ہونے پر رو رہا ہوں؟ مانور نے چونک کر اسے دیکھا اور کچھ پر وہ بول نہ سکی۔ تو میں کہوں گی کہ تم بچے نہیں ہو، مانور نے لفظوں پر زور دے کر کہا اور ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے اپنا ناک رگڑا۔ اگر میں کہوں کہ میں بچہ بن گیا ہوں تو؟ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیا جاننا چاہتا تھا؟ شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ مانور اس کے سوالوں سے، اس کی نظروں سے الجھی۔ تو میں کہوں گی کہ میرا سر مت کھا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے آگے سے ہٹا کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے آگے جھکا۔ امید ہے ہماری ملاقات جلد ہوگی، اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ مانور اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ اسد کھڑکی سے ہٹ چکا تھا، اب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وقت جلدی گزر گیا تھا، اب ہر ایک کی منزل، ہر ایک کے راستے الگ تھے۔ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، دوست ہمیشہ دلوں میں رہتے۔ گاڑی میں اچانک خیال آنے پر اس نے ایک بار دوبارہ نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا، پر ابھی نمبر بند ہی تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ وہ مسلسل کال کر رہی تھی، جبکہ نمبرز مسلسل سب کے بند جا رہے تھے۔ سارا راستہ وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ آخرکار گاڑی انس کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ بغیر کوئی سامان اٹھائے گاڑی سے نکلی اور بھاگتی ہوئی گیٹ تک پہنچی، اور وہاں کھڑے ملازم کو سامان لانے کا اشارہ کر کے وہ اندر کی طرف بھاگی۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال جو اس کے کھلے ہوئے تھے، اس نے گاڑی میں ان کا ڈھیلا جوڑا بنایا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کے قدم تھم گئے، وہ آگے چل ہی نہ پائی۔ سامنے صوفے پر زینب بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ آئرہ بھی روتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپا رہی تھی۔ مانور کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زب، اس نے لرزتی آواز میں اسے پکارا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زینب نے اس کی آواز پر بے اختیار چہرہ اٹھائے سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھا اور ایک نظر اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بھاگی۔ اسے گلے لگا کر وہ تیز آواز میں سسکیوں سے رونے لگی، جبکہ مانور نے اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے پہلو میں بے جان لٹک رہے تھے۔ وہ پیچھے کھڑی آئرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر زینب ایسے ہی اس سے لگی روتی رہی۔ جب اس کا رونا کم ہوا تو مانور نے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ مانور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنا ہی پوچھا۔ آپی، وہ، ابا، بتاتے ہو اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے ابا کو زینب؟ مانور کا حوصلہ اب ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے چلا کر پوچھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں، دل میں عجیب سا کرب تھا۔ ابا کا ایکسیڈنٹ۔ اس نے ابھی جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا، باہر کی ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ زینب نے ایک نظر مانور کو دیکھا اور باہر کی طرف بھاگی۔ آئرہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ مانور ساکت کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے پورا گھر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ ابا، ابا اٹھیں! زینب کی چیخ مانور کے کان کو پھاڑ گئی تھی۔ سامنے کا منظر اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ زینب، سنبھالو خود کو، بھائی ابا کو کہیں اٹھیں، وہ ایسے نہیں جا سکتے ہمیں چھوڑ کر۔ وہ ریحان سے لگی پوری قوت سے چلا کر رو رہی تھی۔ ایمبولینس میں پاشا کی ڈیڈ باڈی آئی تھی۔ جویریہ ایمبولینس سے لگی ان کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آئرہ بھی ان کے کندھے کو پکڑے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ گارڈز اور سب ملازم ایک جگہ سر جھکا کر دکھ سے کھڑے تھے۔ دوسروں کے لیے لڑنے والا شخص آج خود موت کی بازی ہار گیا تھا۔ امی، امی کیا ہوا ہے؟ آئرہ ان کی طرف بڑھی۔ جویریہ جو بے جان سی زمین پر جا گری۔ امی! زینب بھی ان کی طرف بھاگی۔ مانور ساکت کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے، پر اس کا دماغ سن پڑ چکا تھا۔ وہ ہر چیز سمجھنے سے قاصر تھی، جیسے کسی گہرے صدمے میں چلی گئی ہو۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے پاشا کا وجود بے جان کفن میں لپٹا ہوا۔ وہ اپنے باپ کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، پر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ چلا نہیں رہی تھی، وہ بس دیکھ رہی تھی۔ اسے کب سوچا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کا خواب پورا کر کے ڈگری ہاتھ میں لے کر آئے گی تو اسے بے جان کفن میں لپٹے ہوئے ملیں گے؟ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اور پھر زندگی میں تو وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔